ताकि मैं देखूं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप जरा अपनी किताब का ये चैप्टर निकाल दें, वलादत ब सआदत और हयात तैयबा के 40 साल, पेज 83। ये मैंने आपको कराया है। और अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा, बड़े क्विक क्वेश्चन और शॉर्ट, और आपने जवाब देना है। किताब अपने सामने खोल के रखें, ठीक हो गया? और जिससे मैं कहूंगा वो जवाब देगा, ताकि मुझे पता चले कि आप वाकई किताब को पढ़ रहे हैं। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत जो है वो कौन से साल में हुई थी अंग्रेजी के हिसाब से? ईसवी का कौन सा साल था? अस्मा अजीम साहिबा, जल्दी जवाब दें। सर जी 22 अप्रैल सन 571। 20 या571 22 अप्रैल ईस्वी। था। जी। 500, मैं आपको ईस्वी पूछा है। 571 ईस्वी। इसका 571 ईस्वी का मतलब क्या है, आप बताएं जल्दी से। सर जी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद ने अरसा, ये ईसवी हजरत ईसा एग्जैक्टली, अलैहिस्सलाम। शाबाश शाबाश, एक्सीलेंट। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि आपकी पैदाइश पर आपकी वालदा मोहतरमा ने आपके दादा को पैगाम भेजा, वो बड़े खुश हुए। तो जब खुश हुए तो उन्होंने क्या किया उस खुशी के नतीजे में? डॉक्टर मकबूल साहिबा, जल्दी बताएं ताकि वक्त ज़ाया ना करें। सर एक्सक्यूज मी, जेहन से निकल गया। बहुत खुश हुए, उन्होंने नाम रखा मोहम्मद, जो नया नाम था। और फिर खाना तो काबा का आपको, खाना काबा चक्कर में लगवा ले जाकर तो चक्कर अल्लाह का लगवाया। शुक्र अदा हाँ, किया और खाना मोहम्मद काबा नाम में रखा। ले जाकर, और आप उसने अल्लाह ताला का शुक्रिया उन्होंने अदा किया और आपका नाम मोहम्मद रखा। ये हर चैप्टर में पढ़ा के आपका टेस्ट लूंगा। अच्छा, सर पहली गुलाम दफा। भी तो आजाद करवा दिए थे। अच्छा, अब जितना मैं सवाल करूं उतना जवाब दें ताकि हम आगे चलें। अच्छा, अब एक बात बताए, सबसे पहले किस खातून ने दूध पिलाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? आ, एक मिनट। रज, हाँ, राजिया साहिबा। लड़की सोबिया ने। सर हलीमा सादिया ने। देखिए, मैं जब आपसे सवाल करता हूं तो जिसका नाम लेता हूं वो जवाब दे। जरा दूसरे अपनी जबान बंद रखें प्लीज, ताकि मुझे पता लगे चले कि आपने कितना पढ़ा है। सर मैंने वैसे सुना नहीं था उनका, मैंने खुद से जवाब दिया। नहीं, पहला दूध जो पिलाया वो अबू लहब की लौंडी थी, और उसका नाम सोबिया था। उससे दूध पिलाया। ये तो फिर वो खात आई ना बाहर से आया, गांव से खवातीन। और दाई, ये जिसने दूध पिलाया आपको वो हलीमा सादिया थी, लेकिन पहले दूध आपने सोबियस, जो इनकी गुलाम थी अबू लहब की, उसने दूध पिलाया। अच्छा, एक, जब ये खवातीन वहाँ, वो रिवाज था कि वो गांव भेज देते थे, गांव में अच्छा मौसम, बच्चे खेलते कूदते, तो वो एक रिवाज था। अच्छा, दाई हलीमा को सबसे पहले ये बताएं कि क्यों इनकार किया? सारी जो खवातीन आई थी बच्चे लेने, उन्होंने क्यों इनकार किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से? मैं बताऊं सर? कौन बोल रहा है? सादिया चिंचुआ। हाँ, सादिया, आप, मुझे पता है आपको पता है, जरा मुझे देखने दें। वो टीचर बहुत नालायक होता है जो लायक लोगों से पूछता रहता है। उम्मे एहसान बताएं।
آپ سیرت پڑھ رہے ہیں تو سلمان صدیقی صاحب آپ بتائیں۔ سر کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے تو ان کو امید نہیں تھی کہ زیادہ کچھ انہیں مل سکے گا۔ ہاں یہ ہوئی نا بات کہ ان کو چاہیے تھا کہ ظاہر ہے یہ خواتین جو گاؤں سے آتی تھیں وہ کسی امیر گھرانے کا بچہ جا کے ان کو جب دودھ پلا کے واپس لائیں تو ان کو خوب انعامات ملیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو والد تھے ہی نہیں، تو حلیمہ سعدیہ کو جب کوئی بچہ نہیں ملا تو اس نے پھر ان کو لے لیا۔ جب اس نے لے لیا تو حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے پہلے جب وہ آئیں تو ان کی حالت کیا تھی؟ زینب صاحبہ، شاد صاحبہ، سر میں بتا رخانہ دوں؟ حمید صاحبہ، سر جی میں بتا دوں؟ کون سا بول رہے ہیں؟ آسما عظیم۔ ہاں بتائیں آپ۔ سر جی ان کے پاس کھانے کے لیے خود بھی کچھ نہیں تھا، وہ کمزور اور لاغر سی تھی، اور ان کے اپنے بچے کا بھی دودھ جو ہے وہ پورا نہیں کر پا رہی تھی، اور ان کی اونٹنی بھی بہت کمزور تھی غربت کی وجہ سے، لیکن جب اللہ کے حبیب ان ایکسیلنٹ کے وہ ایکسیلنٹ، سب کچھ ہو گیا۔ اصل میں زمانہ تھا اس کا قحط کا، تو یہ سارے معاملات بالکل آپ نے ٹھیک بتایا، نہ اپنا دودھ تھا نہ بکریاں لاغر تھیں، گدی چل نہیں سکتی تھی، پتہ نہیں کیا کیا مسائل تھے اس کے، لیکن جب وہ آپ کو لے کے واپس جا رہی تھی تو اس کی صورتحال کیا تھی؟ سعدیہ جنجوعہ سر صاحبہ، گھروں میں میں بتا دوں، ہاں یعنی کہ بتائیں آپ۔ خوشحالی آ گئی تھی، اور بکریاں جو ہیں وہ خوب اچھی طرح دودھ اسے ان کے تھن بھر گئے تھے، اور ان کے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے نا۔ بالکل یہ آپ لاغر ٹھیک کہہ اونٹنی رہے ہیں۔ سب سے سب آخری سے اور اس کی پہلے اونٹنی بھی بہت طاقتور ہو گئی تھی واپسی میں، سب بہت سے پہلے ان کا اپنا دودھ اتنا ہو گیا تھا کہ ان کا جی، بچہ بھی جو پہلے سیر ہو روتا کے تھا، پی لیتا تھا۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ نے وہ برکتیں اور وہ عنایتیں عطا فرمائیں جس کا وہ تصور بھی خاتون نہیں کر سکتی تھی۔ وہ گھر جو پہلے ہر طرح سے پریشانی کا باعث تھا، اس میں نعمتوں کی بارش، اور وہ خاتون جو ہے وہ اتنی خوش کہ اس نے جب 2 سال کا بچہ ہوا تو اس نے پھر ریکویسٹ کی حضرت آمنہ آپ کی والدہ ماجدہ سے کہ ابھی اس بچے کو میرے پاس رہنے دیں۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جی سر، یہ اس جزاک اللہ طرح خیر۔ پڑھیں گے تاکہ میں ہر سبق آپ سے سنا کروں گا۔ تو جی ضرور سر۔ حلیمہ سعدیہ نے کیوں واپس کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ ماجدہ کے پاس؟ افشاں بتائیں ذرا۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جب وہ واقعہ جب دیکھا تو انہوں نے، جب واقعہ پیش آیا تھا، سینہ چاک کرنے والا واقعہ پیش آیا تھا، تو وہ گھبرا گئی تھی اس واقعے کے بعد، انہوں نے پھر وہ واقعہ واپس کیا تھا؟ وہ واقعہ کیا ایک تھا؟ دفعہ جی حضرت جبرائیل علیہ تحسین۔ السلام آئے تھے، اور انہوں نے ان کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا تھا، اور اس کو آب زمزم سے دھو کے پھر واپس مطلب اس کو اندر ایکسیلنٹ جی سر۔ ایکسیلنٹ۔ سر بچے دیکھ رہے تھے، انہوں نے گھر آ کے بتایا تو وہ خوفزدہ ہو ہاں گئی۔ وہ پریشان ہو گئی، اس فٹافٹ لے کے پہنچی کہ کہیں کوئی، اچھا تو اب جب واپس ماں کے پاس پہنچ گئے تو ماں کا انتقال کب ہوا ہے؟ جلدی بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال، آپ کی عمر کتنی تھی؟ 6 سر جی 6 سال سال کی ہے۔ 6 اور سال چھ پر۔ سال مدینہ چھ چھ مدینہ سال سے سال واپس آ رہے تھے، 6 سال کی تھی، وہ ابہا اب میں ہوئی تھی۔ جتنا میں پوچھوں اتنا بتائیں تاکہ وقت ہاں بچائیں، اگلا میں نے چیپٹر کرانا ہے۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ اس کے بعد ماں کے بعد دادا کے پاس آ گئے، عبد المطلب کے پاس، اور کتنے سال ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عمر تھی کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا؟ 8 سال 8 سال 8 2 سال مہینے 8 سال 2 مہینے، صفحہ نمبر 87 پہ ہے۔ جی سر، اچھا 8 سال 2 مہینے 10 دن۔
अच्छा, जज़ाकल्लाह। अब बताएं कि उसके बाद किसकी कफालत में आए? सर चचा अपने अबू चचा तालिब। अबू तालिब। अपने चचा अबू अपने तालिब चाचा की, की। अपने चचा अबू तालिब की कफालत में आए, और उन्होंने वाक़अतन हक अदा किया, नबूवत से पहले तक और नबूवत के बाद भी। लेकिन इस दीन उन्होंने कबूल नहीं किया। अच्छा, जब ये बुहरा राहब राहब कहाँ मिला था और किसको मिला था, और उसने क्या कहा? वो शाम जा रही थी तिजारत के लिए, जब और राहब ने देखा, और नहीं खदीजा ने वो तिजारत के लिए इसको भेजा था। फिर वहाँ शाम में शायद वो राहब मिला नहीं था, नहीं, उसने ये पहचान लिया। चचा के साथ जा रहे थे, सर अपने हजरत चचा के साथ जा रहे सर हजरत जी। मैं खदीजा की। अच्छा। ये 12 साल के थे उस वक्त, जब वो मुल्क शाम अपने चचा के साथ जा रहे थे, तो रास्ते में जो है बिल्कुल बहरा राहिब बिल्कुल, मिला। आपने ठीक बताया। अच्छा, ये हल्फुल फजूल क्या चीज है? एक मुआहिदा था सर। हाँ, शाबाश। ये मायदा क्या था? जी, ये चंद कबीलों ने फैसला किया कि अब हम, जो भी यहाँ किसी पर जुल्म होगा, हम सब मिलकर उस मजलूम की मदद करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया थे कि आज भी अगर कोई नबूवत के बाद भी ऐसा कोई मुआहदा हो तो मैं उसमें ज़रूर शिरकत करूंगा, क्योंकि मजलूम की मदद जो है वो आपको पता है इस्लाम में बहुत अल्लाह ताला को पसंद है। अच्छा। सर अच्छा, इसमें जो कर रहे थे मुआहिदा, इनमें से कुछ अशखास के नाम फजल भी था उनके नाम के साथ, इसलिए इसे हल्फुल फजूल कहा गया है। अच्छा। अब आप सब लोगों को अच्छी तरह पता है कि नबी करीम वसल्लम की शादी हजरत खदीजा से कैसे और क्यों हुई। आप मुझे एक बात बताएं, आपने मेहर कितना दिया था? जल्दी बताएं। 20 ऊंट सर जी। 20 ऊँट थे सर। इसका क्या मतलब है कि 20 ऊंट जिस शख्स ने मेहर में दिए हों, उसकी माली हालत कितनी अच्छी होगी? अच्छा। सर ये बहुत बहुत अच्छी बड़ी है, चीज थी, बहुत। 20 ऊँट अमीर खातून थी जमाने सर, में। तो जहाज के बराबर थे ना। देखें, माली हालत अगर अच्छी हो तो आपको ज्यादा देना चाहिए, अगर कम हो तो आपको कम देना चाहिए। हक मेहर जो है वो इंसान की माली हालत पे डिपेंड करता है। हजरत खदीजा की माली हालत बहुत अच्छी थी, लेकिन मेहर देने वाले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अच्छा, ये काबतुल्लाह की तामीर पर हजर अस्वद का क्या तनाज़ा था? सब कबीले साथ जाते थे कि जी हम इसको बिल्कुल। बहुत नस्ब ये करें, और इस पे झगड़ा पड़ गया था, तो ये फैसला हुआ कि जो सबसे पहले खाना काबा में दाखिल होगा पहुंचेगा तो नबी वही पाक जो है पहुंचे थे। फैसला करेगा। तो नबी सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि झगड़ा वसल्लम नहीं हो सबसे गया पहले था, दाखिल वो हुए। कबाइल अब फिर एक जंग शुरू होने वाली थी। जी तो बहुत एक और किसी बड़े आदमी ऐसे ने राय दी कि ऐसे फलां वो दरवाजे से कोई बंदा जो पहला आए उसे फैसला करा लें। तो इत्तफाकन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आपने बेहतरीन फैसला फरमाया। अच्छा, आपने ये जो आखिरी पेज है इस चैप्टर का 95 नंबर, इसमें नबी करीम सल्लम के किरदार का खुलासा आखिरी पैरा है। आप मैंने सब ने पढ़ा है? जी। सर पढ़ा है, लेकिन सर इसको आप समझाएंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल सा था। अच्छा, मैं अभी पढ़ा है। समझा देता हूँ, फिर मैं अगला चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, और आइंदा हर चैप्टर जो ख़त्म होगा उसका आपका टेस्ट होगा। सब लोग पढ़ के आए। अच्छा, इंशाल्लाह सर। इसका खुलासा जो है ना, बहुत ही मज़ेदार है। मसलन उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में नबी करीम सल्लम की एक खुलासे की समरी पेश की है। और आप देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम में शीरीं किरदार,
فاضلانہ اخلاق اور کریمانہ عادات کے لحاظ سے ممتاز تھے، یعنی سب سے منفرد تھے۔ کیوں منفرد تھے بلا؟ آپ کی قوم آپ کو کیا کہتی تھی؟ صادق اور امین۔ صادق و امین۔ یہ ہے منفرد ممتاز ہونا، کہ پوری قوم میں مشہور تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کہ آپ امین بھی ہیں اور صادق بھی ہیں۔ اچھا، ان کی امانت داری کی مثال کیا ہے بلا؟ سر جب قتل کے منصوبہ بنا ہوا تھا تو اس وقت بھی اپنی امانتوں کا خیال تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے ڈاکٹر امانتیں صاحبہ کر کمال دیتی کر تھی۔ دیا آپ نے، کمال کر دیا آپ نے، کہ اتنے امین تھے کہ وہ قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے جا رہے ہیں، لیکن امانتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں جو دوسرے لوگ تھے۔ اور آپ اتنے امانت دار تھے کہ آپ نے حضرت علی کے ذمے لگایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ آپ یہ امانتیں واپس کر کے آئیں گے مدینہ۔ ذرا غور کریں۔ سر دیکھیں ہمارے نبی کی شان دیکھیں کتنی بلند ہے، آپ ذرا کتنی میری بات عظیم۔ سنیں اس وقت، پلیز انٹرفیئر نہ کریں۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا آپ سب سے زیادہ بامروت تھے، سب سے زیادہ خوش اخلاق تھے۔ یہ کون، اس کا ثبوت آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ بات چھوڑ دیجئے کہ وہ صادق اور امین کہتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ختیجہ نے اس بات کی ضمانت دی، اس بات کی گواہی دی، سب سے معزز ہمسایہ، سب سے بڑھ کر دور اندیش۔ دور اندیشی کی کیا مثال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ سر آپ نے ایک قرآن سے واقعہ بتایا تھا کہ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو اس کے بعد آپ نے نہیں نہیں کسی نہیں صحابہ نہیں، کو ابھی ہم اس کی بات کر ہی نہیں رہے۔ مکی دیکھیں، نبوت سے پہلے کی بات ہے، تو نبوت سے پہلے مجھے واقعہ بتائیں آپ۔ دیکھیں نا، سب سے بڑا واقعہ وہ آپ ابھی ہو چکا ہے پچھلے حلف چیپٹر میں۔ الفضول والا، جی، حجر یہ حلف اسود کا، حجر اسود حجر کا اسود۔ واقعہ۔ اور آپ دیکھیں میسرہ جو غلام تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جب اس نے وہ آیا تو اس نے تعریف ایسی کی کہ اتنی امیر خاتون جس سے ہر کوئی شادی کرنا چاہتا تھا، بڑے بڑے لوگ، اس نے فیصلہ کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کروں گی۔ یہ ہے آپ کی خوش اخلاقی اور بامروت ہونے کا۔ معزز ہمسایہ، سب سے بڑھ کر دوسرے اندیش، سب سے زیادہ راست گو۔ صادق اور امین کیوں کہتے تھے؟ کہ آپ سب سے زیادہ راست گو تھے، سب سے زیادہ نرم پہلو، سب سے زیادہ پاک نفس، اور سب سے زیادہ کریم، سب سے زیادہ نیک، اور سب سے بڑھ کر پابند عہد۔ یعنی اس معاشرے میں جہاں خرابیوں کا آپ کو اندازہ ہے کیا حال تھا ان کا، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں بالکل منفرد ہے۔ وہ جو ممتاز اوپر لفظ آیا ہے نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ کہتے ہیں یہ صادق اور امین ہے، اس کا مطلب ہے وہ خوبیوں کا نمونہ ہے، خوش اخلاقی کا نمونہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی امین رکھ دیا، کیونکہ آپ احوال صالحہ اور خصال حمیدہ کا پیکر تھے، نمونہ تھے۔ اور جیسا کہ حضرت خدیجہ کی شہادت ہے، آپ درماندوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، تہی دستوں کا بندوبست فرماتے تھے، مہمان کی میزبانی کا حق ادا کرتے تھے، اور مصائب میں اعانت فرماتے تھے۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ خلاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اس وقت خلاصہ ہے جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی ابھی۔ کوئی سوال یہاں تک؟ بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ اب آ جائیں، آگے چلیں۔ میں اب آپ کو جو آج کا چیپٹر ہے وہ اب شروع ہوا ہے، پہلے تو آپ کا ٹیسٹ تھا۔ نبوت اور رسالت کی چھاؤں میں، پیج 96۔ اچھا، اب دیکھیں بڑا پیارا ڈسکرپشن ہے ان کا، کہ آپ کو نبوت اور رسالت کہاں ملی تھی؟
آپ جب غار حرا میں جانا شروع ہو گئے، 3 کلومیٹر پر مکہ سے یہ غار تھی، تھوڑا پہاڑ پہ چڑھ کر، اور اس کا جو کل سائز تھا نا، وہ سائز تھا 12 فٹ بائی 5 فٹ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تشریف لے جاتے، اور کبھی کبھی حضرت خدیجہ بھی ہمراہ جاتی اور قریب کسی جگہ ٹھہر جاتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، رمضان میں ایک خاص وتیرہ تھا آپ کا، کہ آپ رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ خوب غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، مسکینوں کو، اور بقیہ وقت میں عبادت کرتے تھے۔ اچھا، صبح آپ میں سے جو لوگ شامل تھے نا، غور و فکر کا جو ٹاپک چل رہا تھا، اب آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، کائنات کے مشاہد اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت نادرہ پر غور فرماتے تھے۔ جی سر، بالکل۔ اچھا، اس غور فرمانے میں دیکھیں، آج ہم دنیا میں اتنے غرق ہیں، اللہ اکبر، وہ جو کیفیت ہے نا سورۃ تکاثر کی، الہاکم التکاثر، کثرت طلب نے ہمیں بالکل غافل کر دیا ہے۔ کاش کاش ہم اللہ کی رحمتیں صرف اپنے جسم پر دیکھیں، پیدا کیسے ہوئے، کس طرح اس نے ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کر کے، اور انسان کو سب سے پہلے اشرف المخلوقات بنایا، پھر اس کو وہ نعمتیں دیں کہ وہ دنیا میں کائنات میں سب سے شرف والا انسان بن گیا۔ اب انسان کے ساتھ اس نے معاملہ ہدایت کا ایسا کیا کہ انبیاء اور کتابیں نازل کی، جو اس پر چلے وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں جنت، دائمی جنت، اور جو انہوں نے اس کا انکار کیا وہ دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی۔ آپ دیکھ لیں، کافروں کو چھوڑ دیں، کافر تو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ شام میں دیکھیں کتے کی طرح لڑ رہے ہیں، اور یہ عرب کس قدر بدبختی ہے ان کی کہ وہ کوئی اپنا رول پلے ہی نہیں کر رہے۔ لہذا آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی نے کس طرح اس وقت انہی عربوں کو، جن کے اندر شراب نوشی، گندگیوں کا ڈھیر تھے وہ لوگ، لیکن اس قرآن نے، اس نبی نے ان کو کیا بنا دیا۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں یہ جو غار حرا کے اندر آپ کی تربیت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، اور یہ انبیاء کے ساتھ وہ غور فکر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب بہت پریشان تھے۔ سورہ دعا میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ وان قد ظہرک، ہم نے تو آپ سے وہ بوجھ اتار دیا، یہ وہ بوجھ تھا جو یہاں بیٹھ کے سوچتے تھے۔ جب وہی آنا شروع ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صراط مستقیم دکھا دیا، تو آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو گئیں کہ اب میں اس اللہ تعالیٰ کی وحی کا استعمال کر کے اور اس خلقت خدا کو ہدایت کے راستے پر لاؤں گا، اور آپ نے اس کے لیے ہر قربانی دی۔ تو اصل میں یہ تربیت کس لیے تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ امانت کبریٰ، رسولوں کے پاس جو امانت ہوتی ہے نا، وہ امانت کبریٰ ہوتی ہے، کیونکہ اس پوری دنیا کی اصلاح ہو، اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے، لہٰذا آپ کی یہ خلوت نشینی جو تھی، اور اس میں ایک عرصے تک آپ نے اللہ کے دین غور و فکر کیا، مطالعہ کیا کائنات کا، انسانوں کا، اور اس کے بعد غار حرا میں جب آپ 3 سال جاتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مراحل سے گزار کر آپ کو اس قابل کر دیا کہ آپ وہی جیسی جو مراحل تھے اس کو برداشت کر سکتے تھے۔ تو آپ کی عمر 40 سال تھی، اور پہلی وحی جو ہے وہ سورہ الگ کی 5 آیات نازل ہوئی۔ اچھا، اب آپ دیکھیں یہاں ایک بڑی نوٹیبل بات ہے،
وہ کیا ہے؟ بڑے غور سے سنیے. حضرت جبرائیل امین آتے ہیں اور پہلی 5 آیات جو وہی ہے سورہ علق کی، وہ لے کے آپ تشریف لاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ پڑھ. اچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. آپ کو بھینچتے ہیں. جب وہ بھینچتے ہیں تو آپ دیکھیں پہلی دفعہ جب بھینچا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے تو برداشت سے باہر تھا. پھر جب پہلی دفعہ بھینچ کہا پڑھو، پھر وہ آپ نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں. پھر بھینچا، پھر ایسا بھینچا کہ وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو بہت پریشان ہو گیا. تیسری دفعہ جب بھینچا اور پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 5 آیاتیں پڑھ دی. تو پہلی وہی 5 آیتیں ہیں. اچھا، آپ نے کبھی اس کو دیکھا ہے غور سے کہ یہ 5 آیتیں جو ہیں یہ بالکل ابتدائی پہلی وہی ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. تو پہلی بات تو پڑھنے سے کیا ہوگا؟ بلا کیا ہوگا پڑھنے سے؟ یا مت پڑھنے سے مطلب قرآن پڑھنا ہے. پہلی بات سمجھ لیں، اگر آپ قرآن پڑھیں گے نا تو آپ کو علم حاصل ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ میرا رب کون ہے. آگے بتا دیا تیرا رب وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے. اور پیدا بھی کس سے؟ بات بالکل ایسی ہے جو ہر انسان سمجھ سکتا ہے. خلق الانسان من علق، اور انسان کو ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرا، پڑھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. دوبارہ کتنی پڑھنے کی؟ کیوں؟ پڑھ کے ہی علم حاصل کر سکتا ہے آدمی. پڑھ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور تیرا رب بڑی اکرام والی ہستی ہے، بڑی عظیم ہستی ہے. الذی علم بالقلم، وہ ہستی کیسی ہے؟ جس نے علم قلم کے ذریعے دیا. اس کا کیا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب؟ بتائیے ذرا، علم بالقلم کا کیا مطلب ہے؟ علامہ بالقلم. اچھا، آپ میری بات سنیں غور سے، سمجھیں بات کو. سمجھنا ہے تو سوال کریں. اصل میں قلم سے وحی لکھی جاتی تھی اور اسی وحی کو پھر زبانی یاد کیا جاتا تھا. تو قلم جو ہے وہ بہترین ذریعہ ہے، آپ چیزوں کو لکھ کر ان کو پریزرو کر سکتے ہیں، ان کو پرنٹ کر سکتے ہیں. آج قرآن اس لیے پرنٹ ہو رہا ہے تو کہ وہی قلم سے لکھی گئی تھی، اور آج اس لکھنے کا اللہ تعالیٰ نے، آپ قرآن آج دیکھ لیں، لکھائی میں ہو، ویڈیوز میں ہو، آڈیوز میں ہو، کسی حالت میں ہو، آج قرآن آپ کے سامنے دنیا میں. اور اللہ کا کمال دیکھیں کہ بالکل وہی قرآن آپ یہاں اٹھائیں یا امریکہ میں اٹھائیں یا یورپ میں اٹھائیں یا چائنا میں اٹھائیں، اللہ کی کمال. اور یہ علم بالقلم کا نتیجہ ہے. اب بات سمجھ آئی ہے؟ الحمدللہ بہت اچھی طرح سمجھا. جی سر. اچھا، اور کتنی اس میں کریم، کتنی کریم ذات ہے. آگے 5ویں آیت میں سر فرمایا. جی ایک سوال ہے قلم کے اوپر. وہ جی، روایت درست ہے وہ جس میں کہا گیا کہ انسانوں کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا گیا اور انسانوں کی تقدیریں لکھوائی گئی؟ دیکھیں آپ پرٹیننٹ سوال کریں. اب آپ مجھے پھر سوال کریں. کیا ہے سوال آپ کا؟ سر جی وہ جو حدیث ہے وہ تھوڑی سی اس میں کنفیوژن ہے مجھے کہ وہ جو قلم کو انسانوں سے کی پیدائش سے یعنی اس کی روحوں کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے پیدا کر کے تو اللہ نے ایک تقدیریں لکھوا دی قلم سے. قلم پہلے دیکھیے پیدا کیا گیا. دیکھیے وہاں صرف ایک چیز بتائی گئی ہے، سمجھائی گئی ہے کہ رب العالمین نے تقدیر کیا ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے، اور اسی کے بارے میں کہا کہ وہ قلم اس کی سیاہی بھی خشک ہو گئی ہے. کیوں؟ وہ اللہ نے لکھ دیا ہے اور لکھا انسان کو پیش آئے گا. ہاں، اس میں دعا سے تبدیلی ممکن ہے،
میں ممکن کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. تو وہ تک قلم کا لکھنا، تقدیر کا لکھنا، وہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ اس نے انسانوں کے بارے میں پتہ نہیں کتنے سال پہلے لکھ دیا ہے کہ اس نے فلاں وقت پیدا ہونا ہے، فلاں وقت مرنا ہے، فلاں یہ کرے گا وہ کرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے اور اس علم کی بنیاد پر اس نے لکھ دیا ہے. اب بات سمجھ آ گئی؟ جی سر جی، الحمدللہ. 5ویں آیت، یہ 5 آیتیں ذرا غور سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی، ہاں، علم الانسان ما لم یعلم. سبحان اللہ. آج آپ دیکھ لیں انسان کو کس قدر چیزیں وہ جانتا ہے جو کل کے انسانوں کو نہیں پتہ تھا، آج ہمیں پتہ ہے. آپ سائنس کو دیکھ لیں، انجینئرنگ کو دیکھ لیں، میڈیکل کو دیکھ لیں کہ انسان کا علم کہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ وہ کس طرح. ہاں، اگر اس نے قرآن و سنت کو فالو کیا ہوتا تو آج اس کا یہ علم معاشرے کے لیے بہت مفید ہوتا. لیکن کیونکہ اصل علم تو قرآن و سنت کا ہے، جو اصول اور قاعدے اور ضابطے بتائے ہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، جس طرح صحابہ اور صحابیات نے عمل کیا، کاش آج کا مسلمان کرتا تو آج یہ دنیا کس قدر پرسکون ہوتی. یہ ہے جی 5 سر، ابھی آیات. تو اللہ تعالیٰ نے، جی فرمائیں، جلدی کریں. جی سر، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ذہن استعمال دیا ہے استعمال کرنے کے لیے، ابھی تو وہ پورا استعمال ہی نہیں ہوتا، قبر میں چلا جاتا ہے. بہت کم پورشن جو ہے دماغ کا میں نے کل استعمال ہوا ہے بتایا ابھی تھا تک. آپ کو کہ اب یہ اس کی ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا. اچھا، اب ذرا وہی پہ بات پوری طرح سمجھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی میں، اور نبوت آپ کو ملی ہے 10 اگست 610 عیسوی میں، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک تھی 40 سال 6 ماہ اور 12 دن. اور قرآن کب نازل ہونا شروع ہوا؟ بڑا کلیئر ہے، سورہ بقرہ کی آیت 185 میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو یہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اور رمضان کے مہینے میں بھی ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کو نازل ہوا. اور یہ جو ایک اور آیت ہے سورہ آل عمران کی، ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. اچھا، سورہ یہاں بھی، دخان کی آیت، جی سورہ دخان کی پہلی آیت میں. ہاں وہاں بھی ہے. تو یہاں جو لیلۃ المبارکہ سیکنڈ آئے. ہے وہ لیلۃ القدر ہی ہے. یہ بات اچھی طرح نوٹ فرمائیں. اور یہ تو ہو گیا وحی کے بارے میں کہ کب نازل ہوئی، آپ کی عمر مبارک کیا تھی. اور اس کے بارے میں اگر پیج 98 پہ آپ دیکھیں گے تو ہوا کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں، وہی جب نازل ہوئی تو گھر آئے تو حضرت خدیجہ سے کہا مجھے اڑا دو، مجھے جان کا خطرہ ہے. کیوں فرمایا؟ جلدی بتائیں. سر وہ خوف جی تھا نا، وہی کا وہی بہت اتنا خوف تھا. کس بات کا؟ خوف کس بات کا؟ کہ حضرت جبرائیل کو دیکھ کے وہ گھبرا گئے تھے نا پہلے تو، کہ یہ بھئی کیا بات ہے؟ اللہ کے خوف. پیغام کو آگے پہنچانے کا. سر وہی آپ بڑے بہت غور، بڑی ذمہ داری تھی جو کہ انہیں جب بھیجا گیا تو وہ ان کے سینے میں علم آپ اتارا ذرا گیا تو بات وہ. سنیں، بات سمجھیں، سیرت کو پوری طرح سمجھیں. آپ کو پریشانی یہ تھی کہ آپ انسان تھے، خاکی تھے، اور فرشتہ نوری تھا. تو جب آپ کا ملاپ ہوا، آپ کو بھینچا، تو آپ کو اس وقت بہت شدید پریشانی ہوئی، کیونکہ جب آپ ایک انسان کو آپ کسی جن کے سامنے کر دیں تو آپ دیکھیں اس کا کیا حال ہوتا ہے.
اور یہ تو فرشتہ نوری تھا اور اس نے 3 دفعہ آپ کو دبایا. یہ تھا وہ مسئلہ کہ جس کی وجہ سے آپ پریشان تھے. پہلی دفعہ آپ کو پیش آیا اور وہ نوری فرشتے نے آپ کو پکڑ کے بھینچا. تو یہ تھا پریشانی اس وجہ سے تھی. اور حضرت ختیجہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو وہ سارے بتائیں، آپ کی خوبیاں بتائیں. اس کے بعد وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی. اور ورقہ بن نوفل کیونکہ عیسائی ہو گئے تھے اور وہ بائبل کو لکھ رہے تھے، لہذا وہ عیسائی اس وقت، آپ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ کو گئے ہوئے کتنے سال ہوئے تھے؟ 571. تو عیسائیوں میں ابھی بھی وہ لوگ موجود تھے جو وحی کا صحیح فہم رکھتے تھے. تو حضرت یہ نوفل، ورقہ بن نوفل ان میں سے تھے. تو انہوں نے جب سنا یہ سارا واقعہ، حضرت ختیجہ نے بتایا کہ یہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ واقعہ پیش آیا اور وہ بڑے پریشان ہیں. انہوں نے کہا بالکل پریشانی کی کوئی بات نہیں، یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا تھا. اور انہوں نے کہا، بات میں بتایا کہ ان کو تو قوم اپنے نکال دے گی، ہجرت کرنی پڑے گی ان کو. تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا یہ پہلے ہوا ہے انبیاء کے ساتھ اور یہ ان کے ساتھ ہوگا. اگر میں زندہ رہا تو میں اس وقت ان کا ساتھ دوں گا. یہ بہت بڑی شہادت تھی. اور ورقہ بن نوفل کا یہ جو بیان تھا یہ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ ان کو سابقہ دینوں کا تجربہ تھا اور انہوں نے پھر یہ بات جو ہے وہ اس لیے کہی. اچھا سر جی ایک سوال ہے اس پر. جی. یہ جو سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں جو عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، تو کیا پھر یہ والی تورات میں بھی آیت تھی جو یہاں پر لائی گئی؟ ان کے انبیاء نے ان کو بتایا، ان کی تورات میں اس کا ذکر ہے، بائبل میں ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس لیے قرآن کہتا ہے، ہم قرآن کے طالب علم ہیں، قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. پڑھیے نا آیت آپ نے. جی جی سر جی، سورہ بقرہ. اس لیے پہچانتے ہیں کہ تورات، انجیل اور ان کے انبیاء نے ان کو کھول کھول کے بتایا. اب بات سمجھ آئی؟ جی جی سر جی، وہ یہ آیت میرے سامنے آ گئی تھی اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ یہاں پر وہ خوشخبری دے رہے ہیں نا یہ عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا نام بھی بتا رہے ہیں اسمہ احمد. اس لیے بتا رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتا دیا تھا. جی جی سر. اچھا، اب یہ بات ساری آپ نے سن لی، سمجھ لی. اچھا، اب یہ جو سورہ الگ کی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، کتنی بڑی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی انسان کی پیدائش تو ہر آدمی سمجھتا ہے، اور اسی لیے کہا کہ الذی خلق الانسان من علق. تو اس لیے چھوٹی چھوٹی آیات اور عربوں کی زبان میں اور ایسی چیزیں جو ڈائریکٹ انسان کو سمجھ میں آتی ہیں، تو جو لوگ فطر سلیمہ پر تھے وہ فوراً اس کو چھوٹے چھوٹے فکرے، آیات اور ان کی اپنی زبان میں اور بالکل نفس حقیقت کو بیان کر رہی ہیں جو انسان کو سمجھ میں آ رہا ہے. تو بہت سارے لوگ اس وجہ سے اسلام میں آئے کہ ان قرآن نے ان کو متاثر کیا. اچھا، اب آگے آ جائیں آپ پیج 101 پر، وحی کی بندش. اچھا، اس میں بالکل لوگوں کا جو خیال ہے کہ یہ 3 سال کا عرصہ رہا، یہ ایسی بات نہیں. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کر لیا، منصب پہ فائز کر لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ چند دنوں میں تو ہو سکتا ہے، 3 سال وغیرہ نہیں ہو سکتے. اس پہ کافی مفسرین کا اتفاق بھی ہے. کیوں؟
کہ ایک دفعہ وہی جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو تو اس لیے وہ وہی کی بندش جو ہے وہ چند دن رہی صرف، اور پھر دوبارہ جب وہی آئی ہے تو کون سی دوبارہ وہی، کون سی وہی آئی ہے سورہ مدثر جی کہ سات کون سی آیات؟ پہلی 5 یا 7 ہے۔ پہلی 5 آیات ہیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اب اس کو ذرا سا دیکھ لیں تاکہ ہمیں بالکل پتہ چل جائے کہ دوسری وحی جو ہے، اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو پہلی وحی آئی تھی اس میں آپ کو بالکل بات بتائی گئی تھی، لیکن یہاں بڑی کھول دی گئی ہے، یا ایہا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، یعنی آپ آرام سے سوئے نہیں، قم کھڑے ہو جائیے، فنذر، اور لوگوں کو ڈرائیے۔ یہ بڑا کام تھا، یہ نبی کا مشن ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے، وارننگ دیجئے کہ اگر تم نے اس قرآن کو قبول نہ کیا، اس پر ایمان نہیں لائے، اللہ پر ایمان نہیں لائے، رسول پر ایمان نہیں لائے، آخرت کا یقین نہیں کیا، تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت ہے۔ یہ ہے قم فانذر کا مفہوم۔ اور آج آپ دیکھ لیں، کیونکہ ہم انذار نہ ہم نے اپنے اوپر جاری کیا اور نہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، آپ دیکھ لیں ہم جو دین کا کام کرنے والے ہیں وہ انذار کا حق نہیں ادا کر رہے، اور ہمارے اوپر بھی قوم کو بھی دیکھ لیں کہ انذار کی کیفیات سے بالکل گزر چکے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ کس قدر اس کا جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ان کو ڈراؤ کس سے، دنیا کی ذلت اور آخرت میں جہنم سے۔ یہ ہے وہ کام جو نبی کرتا ہے اور نبی کے فالوور کو کرنا چاہیے۔ اور پھر کہا وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، 2 لفظ ہیں، میں نے بتایا نا چھوٹے لیکن بڑے جاندار۔ تیرا رب کون ہے؟ فکبر، اس کی بڑائی بیان کرو، کائنات میں بڑائی اسی کے لائق ہے اور کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، طاقت، قدرت، علم، حکمت، اختیار، سب کچھ اس کا سرچشمہ وہ خود ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ جب آپ اپنے جسم اور کپڑوں کو پاک رکھیں گے نا، آپ کو باطنی جو آپ کی قلب کی پاکیزگی ہے، نفس کی پاکیزگی ہے، وہ بھی پھر آپ کو اختیار کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ نے ظاہراً اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے، اور قرآن اور نبی کیا بتاتا ہے کہ اپنے باطن کو بھی پاک کرو۔ اور پھر آخر میں فرمایا جو 5ویں آیت ہے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور یہ جو گندگی ہے، جی والرجزہ والرجزہ میں نے رجزہ ہی کہا ہے، رجزہ آپ نے پڑھ دیا تھا غلطی سے۔ فَرُجْزَ فَاهْجُرْ، یہ جو گندگی ہے ہر قسم کی، ظاہری ہو باطنی ہو، بتوں میں اس وقت بتوں کی پوجا کرتے تھے نا، وہ گندگی تھی بتوں کی پوجا، اس کو چھوڑ دو، اور ایک رب کی فکبر، اسی کو بڑا جانو، اسی کی بڑائی اپنے اوپر بھی طاری کرو اور لوگوں کو بھی ڈراؤ۔ قرآن اور نبی اس لیے آتا ہے، یہ سب سے پہلا فنکشن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ تھی دوسری وحی جو آپ کے اس پیج 101 پہ ہے، اور اس کی کچھ تفصیل ہم نے دیکھی ہے۔ اور اب آخری بات جو ہے وہ ہے وحی کی اقسام، بڑی پیاری انہوں نے ڈسکرپشن دیا ہے۔ پہلی وحی کی قسم ہے سچا خواب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابتدان وحی آئی تو وہ سچے خواب ہی تھے، اور وہ خواب جب دیکھتے تھے پھر دن میں وہی چیزیں سامنے آتی تھیں۔ اور دوسرا، فرشتہ آپ کو دکھائی دے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا۔
یعنی فرشتے کو آپ دیکھتے نہیں تھے، لیکن فرشتہ کیا کرتا تھا؟ اب آگے حدیث میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونکی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنا رزق پورا حاصل کر لے۔ اب یہ وہی ہے رب کی طرف سے کہ انسان کی موت جب آئے گی، جب جو اس کے قسمت میں رزق لکھا ہے وہ حاصل کر لے گا۔ تو بس اللہ سے ڈرو۔ کیا اللہ سے کیوں ڈرو؟ اس کی نافرمانی مت کرو، اور طلب میں اچھائی اختیار کرو، اور رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ کی معصیت کے ذریعے تلاش کرو۔ کیا مطلب ہے؟ حلال کھاؤ اور پاکیزہ طریقے سے کما کے کھاؤ، کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ کی اطاعت، اسی کا نام عبادت ہے کہ زندگی کے ہر جگہ، ہر وقت، ہر موڑ پر، ہر معاملے میں، موت، زندگی، عقائد، عبادات، حقوق اللہ، حقوق العباد، ان سب میں اللہ کی اطاعت کرو۔ تو دیکھا یہ بھی وہی ہے جو اللہ فرشتے نے اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دی۔ نمبر 3، فرشتہ نبی کے لیے آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ کو مخاطب کرتا ہے، پھر جو کچھ وہ کہتا ہے اسے آپ یاد کر لیتے ہیں۔ اسی صورت میں کبھی کبھی صحابہ بھی فرشتے کو دیکھتے تھے۔ وہ مشہور حدیث پتہ ہے نا آپ کو کہ جبرائیل امین آئے بڑے خوبصورت کپڑوں میں، صاف ستھرے، آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ کے، اور سوال و جواب جو ہیں وہ پتہ ہے نا آپ کو؟ ایمان احسان والی حدیث جو تھی سر۔ بالکل بالکل، یہ اسی حدیث کی یہ قسم ہے جس کا یہاں ذکر ہے۔ نمبر 4، آپ کے پاس وہی گھنٹی کی ٹن 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 کی طرح آواز آتی، یہ بڑی سخت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی سخت تھی کہ سردی کے موسم میں بھی آپ کو پسینہ آ جاتا۔ اونٹنی پر سوار ہوتے، وہی آتی تو اونٹنی بیٹھ جاتی۔ اور ایک دفعہ آپ دیکھ لیں، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ نے ران رکھی تھی، تو اس قدر ان کو لگا کہ جیسے میری ران ٹوٹ رہی ہے۔ یہ تھی چوتھی وحی۔ 5ویں وحی کی قسم یہ ہے کہ آپ فرشتے کو اس کی اصلی پیدائشی شکل میں دیکھتے، اور اس حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی حسب مشیت آپ کی طرف وحی کرتا۔ یہ صورت 2 مرتبہ پیش آئی، اور ایک تو سورہ نجم کی آیت 5 تا 18 میں ہے، اور دوسرا آپ نے فرشتے کو افق پر دیکھا اپنی اصلی حالت میں۔ نمبر 6، وہ وحی جو آپ پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر تھے۔ تو نماز کی فرضیت کی وحی جو ہے وہ کس موقع پہ ہوئی؟ معراج کے موقع پر۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ معراج کے موقع پر کیا اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہیں نو سر جی، سر۔ یہ سب کیوں عائشہ نہیں رضی دیکھا؟ اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نہیں، اللہ کی قسم نہیں، کیوں نہیں دیکھا؟ رسول حدیث بالکل ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیوں نہیں دیکھا؟ سر جی وہ نظر نہیں تھی، وہ نظر اس وقت نہیں عطا کی گئی۔ یہ تو قیامت کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو آپ دیکھنے ذرا بات آدھی کر رہے ہیں، بڑے غور سے سنیں۔ حضرت موسیٰ نے اس سے پہلے تقاضا کیا تھا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، قرآن میں ہے نا، پڑھا ہے نا آپ نے؟ جی جی اللہ نے کہا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہمارا جو موجودہ جسم ہے اس سے ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ لہذا حضرت موسیٰ نے جب اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا اس پہاڑ کو دیکھ، میں تجلی ڈالتا ہوں، پھر اس کے بعد بات کرنا۔ جب اللہ نے، قرآن میں سارا موجود ہے، پہاڑ پہ تجلی ڈالی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے، تاب ہی نہیں لا سکے۔ تو اٹھے تو توبہ توبہ کی اور اللہ سے معافیاں مانگی۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جسم کے ساتھ تھے جو جسم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا اللہ کو۔ ہاں،
جب اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جسم عطا کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے کہ ہم جنت میں جائیں، اور وہاں پھر وہ جسم میں تاب ہوگی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی تاب لا سکے گا۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ جی اچھا، سر۔ آخری بات، فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی آپ سے حجاب میں رہ کر براہ راست گفتگو، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی۔ پتہ نا آپ کو کہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے، واپس راستہ بھول گئے، رات کا وقت، سردی، دیکھا دور آگ جل رہی ہے، اور جب وہاں پہنچے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، یہ وہ وحی تھی۔ اچھا، وحی کی یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نص قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا ثبوت قرآن کی بجائے معراج کی حدیث میں ہے، یعنی وہ جو معراج پہ آپ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو ارشاد عطا فرمایا وہ اس وحی کا نتیجہ تھا۔ یہ تھا چیپٹر، آپ کوئی سوال ہو کر لیں، اور اگلی ٹیوزڈے کو میں نے سب سے پہلے آپ کا اوپن بک ٹیسٹ جس طرح آج پچھلے کا لیا ہے یہ لوں گا، اور پھر اگلا پڑھاؤں گا، تاکہ آپ مجبور ہوں پڑھنے پر۔ علم جب بھی آتا ہے، آپ نے دیکھا سورہ اس میں پہلی وحی میں کہا کہ پڑھ، تو پڑھیں گے، سمجھیں گے، ایک ہفتہ ہے آپ کے پاس، کوئی بہانہ آپ کا نہیں چل سکتا، کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو۔ جو لوگ آج جوائن کیا ہے وہ ہماری اس میں جا کے یوٹیوب کا جو نمبر ہے اس پہ جائیں، اور وہاں سے آپ کو یہ ساری پچھلے لیکچرز کی آڈیو مل جائیں گی۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو۔ سر یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو وہی گھنٹی کی طرح آواز ہے، تو یہ تو گھنٹی کی آواز تو آپ نے اسے ناپسند فرمایا، تو یہ اس کی کیا صورت ہوگی؟ دیکھیں، یہ اس طرح کی بات آپ جو کر رہے ہیں نا، جب اللہ رب العالمین وہ وحی کی گھنٹی کوئی خاص گھنٹی ہے، یہ گھنٹیاں ہم سارا دن سنتے رہتے ہیں، لیکن وہ کیفیت تو نہیں ہوتی جو ابھی آپ نے سنا ہے کہ اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، اور جب وہ وحی آپ پہ نازل ہوتی تھی سردیوں میں آپ کو پسینہ آ جاتا تھا۔ تو یہ رب کے جو کام ہے نا، وہ ہم ان پہ کوئی اظہار خیال نہیں کر سکتے، لیکن جو چیز ہمارے سامنے ہے، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ران اور وہی آئی تو مجھے ایسا لگا کہ اس ران نے میرا چکنا چور کر دیا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ جی جی سر۔ حسان بن ثابت کا بھی سر جی بتا دیں یہ کون سے صحابی تھے؟ آپ بتا دیں۔ جی سر جی، یہ پڑوسی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ کاتب وحی تھے پہلے، زید بن ثابت۔ سر یہ نعت بڑی اچھی پڑھتے تھے۔ نہیں وہ حسان بن ثابت تھے، یہ وہ زید بن حسان بن ثابت ہے۔ شاعر اچھا حسان بن ہاں، ثابت۔ ٹھیک ٹھیک ہے، حسان بن ثابت میں کہہ رہی ہوں۔ برائے مہربانی اس کتاب کو تھرولی پڑھیں، اور خاص کر جب قرآن اور نزول قرآن کی بات آتی ہے، جس طرح میں نے آپ کو دونوں وحی کی آیتیں پڑھ کے سنائیں اور سمجھائیں، آپ اسی طرح ان کو سمجھیں، تاکہ ہم دیکھیں نا، پڑھنے سے مراد قرآن پڑھنا تھا، اور صحابہ اور صحابیات نے حق ادا کیا قرآن پڑھنے کا، سمجھنے کا، اس پہ غور و فکر کرنے کا۔ اور آج صبح جو لیکچر تھا قرآن پر کہ غور و فکر، تو غور و فکر آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے غار ثور میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ غور و فکر کریں کہ دنیا کے حالات کیا ہو رہے ہیں، کس قدر گمراہی ہے، بت پرستی ہے، اور پھر اس کے بعد آیات کائنات پہ غور کریں، آیات انفس پہ غور کریں، اور اس کے بعد جب قرآن نازل ہو تو قرآن کی آیات پر غور کریں۔ اور یہی کام ہم نے کرنا ہے تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کمال قدرت والے ہیں، کمال علم والے ہیں، کمال حکمت والے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ غور و فکر، دیکھیں نا، آج مسلمان کاش
مجھے یہ بتائیں آپ کہ یہ جو ہم شادیاں کرتے ہیں اور اسلام نے کتنا سمپل یہ بتایا ہے، مرنا اور جینا کتنا سادہ ہے، لیکن ہم نے اس کو ہندوانہ رسموں پہ چل کے کتنا مشکل بنا دیا ہے۔ آپ دیکھیں ایک شادی بچیاں کتنی بیٹھی ہوئی ہیں، کیوں؟ اب ہمارا معیار مغرب کا اور ہندوؤں کا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوتے تو آج ہمیں کوئی مشکل نہ ہوتی۔ ہم نے یہ مشکلیں خود ساختہ رسمیں جو اینٹی اسلام ہیں ان کو اپنا کر ہم اس نتیجے میں پہنچ چکے ہیں تباہی کے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے کوئی بہتر طریقہ ہو سکتا ہے، آپ تجویز کر سکتے ہیں جس میں سمجھانے میں آپ کو سمجھنے میں آسانی زیادہ ہو جو میں آج کر رہا ہوں؟ سر ہو ہی نہیں زبردست سکتا طریقہ کوئی ہے، اور طریقہ، اتنا اچھا بہت سمجھ آ رہا ہے۔ خوبصورت طریقہ ہے آپ کا سمجھانے کا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ سر نہ بھی پڑھا ہو تو اب ڈر کے مارے پڑھ کے آئیں گے۔ بالکل بالکل۔ یہ تو میں سب نے سے اس لیے بچوں میں نے اس سر لیے رکھا ہے تاکہ آپ لوگ، نہیں آپ نے صحیح کیا ہے۔ ورنہ دین کو ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ بس ٹیچر پڑھاتا رہے، ہم سنتے رہیں، ایک کان سے سنیں دوسرے سے نکال دیں۔ جب تک پڑھیں گے نہیں، ٹیچر اسٹوڈنٹ اپنا کام نہیں کرے گا نا بیٹا، تو وہ اسٹوڈنٹ کبھی علم کو حاصل نہیں کر سکتا۔ سر جی سر آپ نے دیکھیں بہت آج اچھا آپ کیا، نے ایک ایک سوال کا جواب نام، کیے ہیں تو کہہ رہی ہوں کہ آپ نے ایک سوال کا جواب نام کیے ہیں دے تو کر۔ اس کا مطلب تھا کہ ہم لوگوں نے سب نے پڑھا ہے، اور آئندہ بھی الحمدللہ اسی طرح کریں جنہوں گے نے کہ نہیں سارے پڑھا نا، لوگ اب ان کو پڑھیں گے پتہ اور چل گیا آپ کے سوالوں کہ کے جواب نام دیں گے آپ کے میرے انشاءاللہ تعالی۔ سامنے ہے، اور میں سوال کر کے بندے سے پوچھوں گا کہ بتا اس کا جواب بتا۔ اللہ سر تعالیٰ جی مجھے بھی یہ آپ کے ابھی ایک پڑھانے کا انداز یہ بھی اچھا ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم جیسے جیسے سمجھ لیں بک کے اوپر ہی شارٹ نوٹس بھی ڈالے جا رہے ہیں، وہ جب بھی ہم بک کھولیں گے وہ آپ کا بیان، وہ سارا منظر جو ہے ہمارے سامنے آ جائے گا۔ بہت بہترین طریقہ ہے یہ۔ بالکل بالکل ایسا۔ الحمدللہ میں نے بھی اپنی کتاب پر اسی طرح نوٹ لکھے ہوئے ہیں، اور میں جب کتاب خود کھولتا مجھے ہوں نا۔ کلاس سمجھنا تھا، میں نے سوری میں نے آپ کی بات کو بھی کاٹ دیا۔ میں نے کہا جی کلاس ختم نہ ہو جائے۔ یہ ہے کہ اس 94 پیج پہ ایک ورڈ ہے، آپ کی نظر میں کوئی چیز مبغوض نہ تھی، حتیٰ کہ لات و عزا کی قسم سننا بھی آپ گوارا نہ کرتے تھے۔ یہ تو ہے۔ آپ کی نظر میں مبغوض کا کیا مطلب ہے سر جی؟ یہ مجھے ذرا ہاں، غصے میں آ جاتے تھے، مبغوض، غصے میں آپ کو اتنا ناگوار گزرتا کہ آپ غصے کی حالت میں چلے جاتے تھے۔ یہ دینی غیرت کا تقاضا ہے کہ بتوں جس کو انسان نے خود بنایا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی صفات دے دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برائی سے زمانہ، ابھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ برائی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی نفرت کرتے تھے۔ جی سر۔ آپ نے پچھلے ایک واقعہ پڑھا ہے کہ آپ بکریاں چرانے گئے اور پھر ایک دوست سے کہا کہ فلاں جگہ کوئی پروگرام ہے تو میں جاتا ہوں، تو اس سے کہہ کے چلے گئے، اور راستے میں جا کے ان کو نیند آ گئی اور وہ وہاں پہنچ ہی نہیں سکے۔ تو ویسے بھی ان کو نفرت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر خصوصی بندوبست کیا کہ آپ کو نہ صرف نفرت تھی، آپ اس وقت کی جتنی گندی ایکٹیویٹیز تھیں ان میں کبھی شمولیت نہیں اختیار کی، اور آپ کو نفرت تھی۔ لیکن بتوں سے مبغوض کا مطلب ہے، یہ سب معنی پوچھ لیا کریں، مبغوض کا مطلب ہے کہ آپ انتہائی غضبناک ہوتے تھے، غصے میں ہوتے تھے جب کوئی بتوں کی پوجا کرتا تھا، کہ یہ کیسا انسان ہے کہ اپنے ہاتھ سے بنا کے اس کو سمجھتا ہے کہ یہ اس کی دعائیں سن رہا ہے، یہ اس کے سارے کرتوت اس کو جانتا ہے غیب سے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جی سر، اب بات سمجھ آ گئی؟ جزاک اللہ سر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاك اللہ.